अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी एम्बेसडर विवेक काजू साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया। नहीं सर, आपका शुक्रिया। अब हम आपसे कुछ समझना चाहेंगे सर। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने हमारी बहुत तारीफ कर दी कि जीआईएस का जो है वो एक आदमी पकड़ के या एक मेंबर पकड़ के दिया गया है अमेरिका को। उसके लिए तारीफ की गई जो 2021 में काबुल एयरपोर्ट पे अटैक में इन्वॉल्व था। दूसरी तरफ 12 घंटे भी नहीं गुजरे थे और हमारे यहाँ तो बड़ा जश्न मनाया जा रहा था कि जी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान की तारीफ कर दी है, तो अचानक ही उन्होंने एक ट्रैवल बैन जो है वो भी पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया अफगानिस्तान के साथ साथ। आप कैसे देखते हैं डोनाल्ड ट्रम्प के इस बार जो वो एज अ प्रेसिडेंट आए हैं और नए नए तरीके से उन्होंने हर कंट्री को डील करना शुरू किया है? आपको क्या लगता है कि क्या सभी कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती आने वाली है? देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने इतनी उथल पुथल मचाई है और अपने पहले टर्म में तो उन्होंने करा ही था। दुनिया में काफी एक किस्म से एक आश्चर्य था कि किस तरह ये चला रहे हैं इतना, क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट दुनिया का, विश्व का सबसे जो पावरफुल पॉलिटिकल ऑफिस है वो ही होल्ड करता है। तो अगर वो ऐसी नीतियां अपनाएं, ऐसी पॉलिसीज अपनाएं जो कि स्थिरता लाएं, तो उसकी वजह से मुश्किल तो पड़ती है। और इस वक्त इतनी गर्द उन्होंने दुनिया में उछाली हुई है, कभी कुछ कहते हैं कभी उसको छोड़ देते हैं। अब आप टैरिफ पे देखिए, पहले टैरिफ लगाया, अनाउंस किया कनाडा पर और मेक्सिको पर, वो फिर टैरिफ 1 महीने के लिए मुलतवी किया। अब यह है कि 1 महीने के लिए और मुलतवी कर रहे हैं। तो इनका इस वक्त कुछ कहना इनके बारे में और कि ऊंट चल रहा है, किस करवट वो बैठेगा, ये बहुत मुश्किल, ये वाकई इस वक्त बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि ये डोमेस्टिकली आप अमेरिका की अंदरूनी उनकी जो दाखिली जो जो पॉलिसीज हैं और जो उनकी फॉरेन पॉलिसीज हैं, उसमें एक एक प्रकार से एक एक हलचल सी मचाई हुई है इन्होंने। और अब आज ही मैं देख रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कि इनकी कैबिनेट में भी एडमंड मस्क साहब, जो इनके यार हैं, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, वो तो है जाहिर। और उनसे कहा गया है कि अमेरिका में एक एफिशिएंसी लाइए सरकार में। उनके बीच एक अमेरिकी कैबिनेट मीटिंग में उनके बीच और डोनाल्ड ट्रम्प साहब के जो वजीर हैं, बहुत कहा सुनी हुई। क्योंकि अमेरिका के जो प्राइवेट सेक्टर है या किसी दुनिया का जो प्राइवेट सेक्टर है और सरकार में बहुत फर्क होता है। जैसे मैंने हमेशा ये माना है कि ये स्टेट इज नॉट अ कंपनी एंड अ कंपनी इज नॉट अ स्टेट। तो अब यही चल रहा है इस वक्त। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब अमेरिका के मुखिया हैं, अमेरिका के सदर हैं, हम सबको वो इस वक्त झेलना पड़ रहा है। तो लेकिन सर अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो आपने बात कही, जी तो मुझे लगता है कि मैं इसमें दो बातें आपसे कहूंगा। ये तो एक हिस्टोरिक रही है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों को छोड़ता है। ये उनकी कस्टडी में था ये व्यक्ति जो कि छोड़ा गया है, जो कि अब अमेरिका जो भेजा गया है, वो पाकिस्तान की कस्टडी में कई महीनों से था। वो तो रिपोर्टें अब आ गई हैं। तो उसकी टाइमिंग उन्होंने पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब और जनरल साहब आसिम मुनीर ने यह तय किया कि इस वक्त छोड़ो
تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے کچھ تعریف ہوگی، کچھ رعایت ملے گی، کچھ ہم پوائنٹس گین کریں گے پازیٹو، لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کبھی کچھ ان کے تیور پل میں ماشا پل میں تولا، جو ایک پرانی کہاوت ہے، اس طرح ہے. تو اگر یہ جشن منایا جا رہا تھا تو وہ پریمیچور تھا، کیونکہ ٹریول بین تو لگائے ہیں انہوں نے، اور ٹریول بین ابھی اور بھی چلیں گے. ہاں، کتنی دیر تک لگا رہے گا یہ کہنا مشکل، کیونکہ ان کی ہر نیتی پہ کچھ کہنا اس وقت بہت مشکل. لیکن سر ساتھ ہی ساتھ اگر ہم افغانستان کو دیکھیں تو وہاں کے لیے پاکستان کے فارن آفس نے کل کہا ہے، بلکہ ریکویسٹ کی ہے امریکہ کو کہ جی جو ہتھیار آپ چھوڑ گئے ہیں وہ ہتھیار آپ واپس لیجئے، اس لیے کہ اس سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اور افغانستان کی طرف سے جو اٹیکس چل رہے ہیں اس میں وہی ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں. کیا امریکہ نے ویسے کہا تو ہے کہ وہ ہتھیار لیں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ طالبان واپس کریں گے؟ پریکٹیکل ہونا چاہیے. یہ تو آپ کی فوج زیادہ جانے گی کہ کیا وہ ہتھیار لینے کے وہ اتنا ڈریں گے طالبان، وہاں کے جو حکمران ہیں، کہ وہ آ کے ہتھیار کے بھنڈار دے دیں گے. ہتھیار کو لینے کے لیے پھر سے کیا امریکی فوجیں وہاں داخل ہوں گی افغانستان کی سرزمین پہ؟ ہاں، جتنا افغانستان پہ پریشر پڑ سکتا تھا وہ تو دنیا نے لگا ہی لیا ہے، اور ان کو راحت بھی ملی. ان کے ساتھ اس وقت ان ریلیشن شپ کے تعلقات کے دروازے چین نے کھول دیے ہیں، پورے روس نے کھولے ہوئے ہیں، کئی اور دیشوں نے کھولے ہیں. ہمارے جو فورن سیکرٹری ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے متقی صاحب سے. تو اس لیے ٹرمپ صاحب کی یہ جو بات ہے کہ صاحب آپ لوٹا دیجئے، تو مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ سر جھکا کے جی حضوری کر کے وہ آ کے چھوڑ جائیں گے. کیوں چھوڑیں گے؟ سر آپ پاکستان کی اس وقت کی سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت ٹیرر انڈیکس میں ہم دوسرے نمبر پر آ گئے، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ جی پاکستان میں ہمیشہ سے ٹیررزم کا ایک ایشو رہا ہے، لیکن نہ تو ان سے ٹی ٹی پی ہینڈل ہو رہی ہے، نہ ان سے بی ایل اے کنٹرول ہو رہا ہے. پاکستان میں جگہ جگہ پر جو ہے وہ اٹیکس چل رہے ہیں، اور مزید بڑھنے کا بھی ڈر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. تو یہ آخر جو ایجنسیز، فوج ہیں، گورنمنٹ ہے، اس سے سب کچھ کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیے، میں بات جو کہوں گا وہ کڑوی ہوگی، تو اس لیے ہچکچاتا ہوں. اگر آپ چاہیں تو میں کہوں. نہیں سر پلیز، ہم آپ سے سچ سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر کیا پرابلم ہے. آج سے کوئی 30 سال ہو گئے ہم نے پاکستان کے جو تب حکمران تھے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ دہشت گردی کا کھیل جو ہے یہ بہت مہنگا پڑتا ہے، کیونکہ دہشت گرد جو ہے وہ کسی کا نہیں. اگر آپ یہ کھیل کھیل رہے ہیں، یہ تنظیمیں آپ نے بنائی ہیں، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان تنظیموں کے ذریعے بھارت پہ آپ پریشر بنائے رکھیں گے، تو آپ کی سوچ غلط ہے. میں بھی اس زمانے میں سروس میں تھا، پاکستان وزارت خارجیہ میں بھی کام کرتا تھا، اور پاکستان میں جوائنٹ سیکرٹری تھا پاکستان ڈویژن کا. اور مجھے یاد ہے کہ ملاقاتوں میں ہم بھی یہی کہتے تھے اپنے پاکستانی ساتھیوں سے کہ بھئی ان تنظیموں کو چھوڑ دو، ان تنظیموں کا سہارا مت لو، یہ بہت مہنگا پڑے گا ایک کھیل. اس وقت مجھے لگتا ہے 1990 کے دشک میں 2000 تک، 1990 کے دشک میں تو خاص طور سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جو حکمران ہیں، جو فوج تھی، اس کو یہ تھا کہ
افغانستان میں روس جیسے سوویت یونین جیسے سپر پاور کی مجاہدین کے ذریعے شکست ہو چکی ہے، تو پھر بھارت پہ پریشر مینٹین ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کشمیر کی وجہ سے کشمیر میں جو حرکتیں ہوئیں پاکستان فوج کے نے کریں تنظیموں کے ذریعے، اس سے ہمیں ایک دام تو چکانا پڑا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں، یہی میں کہتا تھا اپنے پاکستانی دوستوں سے، ابھی بھی کہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈسیز 1990 کی شروعات اور آج 36 سال بعد اس وقت بھارت کے کمپیریزن میں پاکستان کے بہتر، ان 36 سالوں میں جو نیتیاں پاکستان کی حکومتوں نے، ایک نہیں کئی حکومتوں نے اپنائی افغانستان میں اور بھارت میں، اس کی وجہ سے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈسٹریز پاکستان کی گری۔ پہلا۔ دوسرا، پاکستان میں افغان طالبان کو 20 سال شرن دی، 20 سال ان کی مدد کری، یہ ترپ کا اکا تھا پاکستان کا۔ لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ جو کابل میں حکومت کرتا ہے اس کا اسلام آباد اور راول پنڈی سے 36 کا آنکڑا بن ہی جاتا ہے۔ لیکن مجھے نہیں سمجھ آیا کہ آپ کے حکمران یہ سمجھ کیوں نہیں، اور آپ اس کا اثر ابھی دیکھ رہی ہیں۔ اب آئے ہم آگے کی طرف، دیکھیے یہ، اور میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ اگر امن ہو، نارملائزیشن ہو جائے، ٹریڈ ہو جائے شروع، جیسے دو نیبر رہ سکتے ہیں، چاہے دوست نہیں ہو لیکن پڑوسی کی طرح، اچھے پڑوسیوں کی طرح زندگی گزاریں، تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا بھارت کی عوام اور پاکستان کی عوام۔ لیکن پاکستان کا جو سیاسی کلاس ہے اور فوج جو، انہوں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ چین کا ذریعہ اپنایا جائے، چین کے ساتھ دوستی ہو، بھارت کو ہم کنٹرول کر کے رکھیں گے اس کے ذریعے۔ اس کا چین بھارت کو اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا اکنامکلی اور کمرشلی۔ سی پی ای سی کتنا بھی سکسیسفل ہو جائے، اٹ کین ناٹ بی اے سبسٹیٹیوٹ فار نارملائزیشن آف ریلیشن شپ وتھ انڈیا۔ اب یہی سوچنا ہے پاکستان، اور اس کے لیے جو تنظیمیں ہیں، لشکر ہے، جیش ہے، حزب ہے، ٹی ٹی پی ہے، اور جو بلوچستان میں گروپس ہیں، اس کے لیے ان سے تو لڑائی لڑنی پڑے گی اور دام چکانا پڑے گا۔ جس نے بھی ان تنظیموں کو سپورٹ کیا ہے، ان کو دودھ دیا ہے، اس کو دام چکانا پڑتا ہے، اس سے دور نہیں ہٹا جا سکتا۔ لیکن ابھی بھی بہتر یہی ہوگا کہ ایک بار پوری سوچ پھر سے پاکستان میں آئے کہ بھائی جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، کیا اس راستے سے ہمیں فائدہ ہوا ہے؟ کشمیر کی بات ہے، جموں کشمیر کی بات ہے، ہاں یہ مشکل ہے بھارت و پاکستان کی، بیان پاکستان سے آتے ہیں، بیان بھارت سے آتے ہیں، لیکن بیان بازی سے تو راستہ نہیں نکلے گا۔ اور جہاں تک بھارت کا سوال ہے، میں یہ صاف آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ وزیر اعظم نریندر مودی جی کی پالیسیز کی طرف نظر ڈالیں، اور آپ کے شو پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، 2016 ہی نہیں 2017 تک
وہ 2014 میں آئے تھے, 3 سال انہوں نے پوری کوشش کی for normalization of relations with پاکستان. لیکن 2019 کے بعد, پلوامہ کے بعد ماحول بالکل بدل گیا. تو اب جو ہے وہ عاصم منیر صاحب, نواز شریف صاحب, مولانا صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور پی 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 کے جو لیڈرز ہیں, آصف صاحب, زرداری, بلاول جی, ان سب کو اب سوچنا ہے. مجھے تو لگتا ہے بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ, اور ایک چیز مجھے یاد ہے, اور آخری چیز میں اس سب آپ سے کہوں گا, سوری بہت وقت لیا میں. نہیں سر پلیز. دیکھیے, اگر آپ دیکھیں جب ایران عراق یدھ ہو رہا تھا اور ایران کے لاکھوں لوگ ضائع ہوئے تھے اس وقت, تو پھر جب امن کی بات آئی تو آیت اللہ خمینی صاحب نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ ہمیں we will have to drink this cup of poison, یہ زہر کا گھونٹ پینا پڑے گا, یہ پینا پڑے گا ہمیں, اس زہر کے گھونٹ کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں. تو اب 2 راستے ہیں پاکستان کے پاس, یا تو جس راستے پہ وہ چل رہا ہے وہ چلتا جائے. اگر آپ کے حکمرانوں کو یہ امید ہے کہ اس راستے پہ آگے چل کے بحالی ہو سکتی ہے, پھر سے امن ستھاپت ہو سکتا ہے, خوشحالی آ سکتی ہے, اکنامک سچویشن امپروو کر سکتی ہے, آئی ایم ایف کا جو ایک ویب ہے اس سے آئی ایم ایف کا جو ایک جنجال ہے اس سے نکلا جا سکتا ہے, اکانومی سٹیبلائز کر جائے گی, تو ٹھیک ہے, اس راستے پہ آپ چلیں, مبارک ہو آپ کو راستہ. لیکن کیا وہ راستہ سے آئے گی وہ؟ چین سے کتنی بھی دوستی, یہ نہیں کہ چین سے دوستی آپ نہ کریں, ضرور کریں, تو آپ کی چوائس ہے, لیکن سی پی ای سی سے کتنا فائدہ ہوا ہے؟ ہاں, پاور پلانٹس, I think the energy situation has improved, لیکن کس دام پہ ہوئی ہے وہ, یہ بھی دیکھنا. چین کس پروجیکٹس میں کام کر رہا ہے, کیونکہ دیکھیے ہر دیش اپنے جو انٹرسٹ ہیں انہی کے بنیاد پہ تو کام کرتا ہے. چین اور پاکستان کچھ آپس میں ضرور کہیں چینی کہ our relationship is deeper than the ocean and sweeter than honey and stronger than iron and higher than the highest mountain. یہ سب تو لفاظی ہے, اصل میں تو چین کے انٹرسٹ میں کہ پاکستان کے ذریعے بھارت پہ انکش لگایا جائے, کنٹرول لگایا جائے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا دام پاکستان کیا دے رہا ہے, یہ پاکستان کے حکمران کو سوچنا ہے. اور آخری چیز میں آپ سے کہوں جی, یہ سوچ کہ بھارت کسی طرح پاکستان کو کا استتو ختم کرنا چاہتا ہے, یہ غلط ہے. یہ میں دل سے آپ سے کہہ رہا ہوں, کوئی اس دیش میں یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کا بریک اپ, کیونکہ یہ ہمارے ہت میں نہیں ہے, ہمارے مفاد میں نہیں. بالکل. ہم سٹیبلٹی چاہتے ہیں پاکستان. ہاں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب جو پالیسیز ہیں تنظیموں کے ذریعے, اس پر روک لگے, ان کو تنظیموں کو ختم کیا جائے. اور پاکستان میں بھی کئی لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ پاکستانی جو نیشنلزم ہے, اس نیشنلزم کی بنیاد پر پنروچار ہونا چاہیے. یہ تو آپ کے لوگ ہی کہتے ہیں. کئی لوگ جو کہ پاپولر نہیں ہیں پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, وہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان کی آئیڈینٹی اب 70 سال یا 75 سال سے زیادہ ہو گئے, ایک آئیڈینٹی بن گئی ہے. جو آئیڈینٹی کے سورسز ہیں جو پہلے تھے, ان پر ہمیں اب
ریلائی نہیں کرنا ہے. ٹیریٹوریل نیشنلزم ہو سکتا ہے, میں واقعی اس میں وشواس رکھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے پاکستان. سر لاسٹ میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی, آپ کو پاکستان میں کوئی لیڈر نظر آتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جو یہ سویلین گورنمنٹ آتی ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لیڈر ہے, یا یہ جو جتنے بھی آتے ہیں سب کے سب یہ فوج کے ہی کندھوں پر چڑھ کر آتے ہیں اور فوجی انہیں لاتی اور لے جاتی ہے, لیکن کوئی ان میں ایسا ہے جو اتنا آپ کو پاورفل لگتا ہو کہ وہ لیڈر بن سکتا ہے, کوئی بہتر چینج پاکستان میں لا سکتا ہے؟ نہیں, اس میں مجھے مایوسی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل کلاس ہے, it has accepted subservience to the army, خاص طور سے اسٹریٹجک معاملے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وقتاً بوقتاً کچھ پرائم منسٹرز ہوئے ہیں, جیسے نواز شریف صاحب, پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, اب عمران خان صاحب, جنہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم اصل نیتا تو ہم ہیں, طاقت تو ہمارے ہاتھ میں ہے, الیکٹڈ ہم ہیں, اور ہمیں ادھیکار ہے کہ ہم پاکستان کی ہر نیتی کا فیصلہ کریں, پیپل کا مینڈیٹ ہے ہمارے پاس. لیکن فوج نے پھر ان سے یہ کہا کہ بھئی تمہیں بنایا کس نے؟ بنایا تو ہم ہی نے, ہمارے کندھوں پہ چڑھ کے بڑے بنے ہو اور ہم ہی پر اب آنکھیں دکھا رہے ہو. میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کہیے. سب نے پھر فوج نے ان کو ان کی جگہ دکھا, چاہے نواز شریف. اچھا پھر ایک گیم فوج نے بھی کھیلا ان کے ساتھ, کبھی کسی کو بڑھایا, کبھی کسی کو نیچے کیا, عمران خان صاحب کو استعمال کیا نواز شریف صاحب کو خلاف, ان کی گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز کری. 2018 کے انتخاب میں یہ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی مدد کری نواز شریف کو ہٹانے میں. جب عمران خان صاحب تیور اپنے دکھانے لگے تو پھر 2022 میں عمران خان صاحب کو ختم کیا. اب تو 3 سال ہو جائیں گے, اور پھر عمران خان صاحب, ہاں ایک فرق ضرور ہے کہ اور جتنے سیاست دان تھے انہوں نے ان کو جب زیادہ ہیٹ جب زیادہ ہوئی, گرمی زیادہ ہوئی فوج کی طرف سے, تو وہ باہر چلے گئے ایگزائل میں. عمران خان صاحب ابھی بیٹھے ہوں, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ فوج چھوڑے گی نہیں ان کو, فوج ان کو باہر نہیں آنے دے گی. یہ مجھے معلوم ہے کہ ان کا ایک کے پی میں تو ہے ہی سپورٹ بیس, پنجاب میں بھی سپورٹ بیس ہے, لیکن کتنی عوام ہے پاکستان میں جو کہ فوج کی گولیوں کو سہنے کو تیار, کیونکہ اور خاص طور سے 9 مئی 2023 کے واقعے کے بعد تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اور عاصم منیر صاحب میں کوئی کمپرومائز کی کوئی بھی صورت بن سکے. اور تو اس لیے آپ نے جو پوچھا مجھ سے سوال کی کوئی مجھے دکھتا ہے انسٹیٹیوشنل ہو گیا ہے, اب یہ شخصیت پر نہیں ڈیپینڈنٹ. کوئی ایسا شخص فوج آنے نہیں دے گی کہ جو پاکستان کی عوام کو موبلائز کر لے ان کے خلاف. ایک بار عمران خان صاحب نے کوشش کی, اور 9 مئی میں یہ واقعہ, تو فوج نے تو اسی طرح انٹرپریٹ کیا کہ بھئی آخر لاہور میں جو ہوا تو کو کمانڈر صاحب کے مکان میں ہوا 9 مئی 2023 کو. اب بوڑھا ہو رہا ہوں تو شاید یادداشت, شاید وہ ڈیٹ میرے ذہن سے جی غلط سر, ہو. 9 مئی ہے سر وہ تو. چلیے ابھی تک دماغ چل رہا ہے. تو اس کے بعد فوج معاف نہیں کرے. خان صاحب کو فوج کا ایک پولیٹیکل رول ہو گیا ہے پاکستان میں, جو کہ ہمارے وہاں کبھی نہیں رہا. آپ جانتے جی اپنی رائے دیتی ہے, کئی بار جو حکومت ہے وہ فوج کی رائے مانتی ہے, اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے, لیکن دراصل فوج بھی جانتی ہے, سب جانتے ہیں کہ فائنل ڈیسیشن میکر انڈیا کا جو ہوتا ہے
وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور وہی ہمارے وہاں ہے جو کہ آپ کے وہاں ابھی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی سر، اور انفارچونیٹلی یہی سچ ہے کہ ابھی تک پاکستان میں جو ہے کوئی اتنا اسٹرانگ پرائم منسٹر دکھائی نہیں دیتا جو اپنی مرضی سے کام کر سکے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. شکریہ. بہت شکریہ سر. تھینک یو.